बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है, जो इसे ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया है, जितने फौजी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, तकरीबन 1 मिलियन के करीब फौजी वहां पर तैनात हैं, जो कि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो बनता है तकरीबन हर 7 कश्मीरी के ऊपर एक फौजी जो है उसे तैनात किया गया है, जो हाईली डेंस्ड है। इस तरह का कोई और हाईली मिलिट्री डेंस्ड खिता पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो बाकी कार्रवाइयां भारत की हुकूमत, हिंदुत्व हुकूमत कर रही है, उसके साथ उन्होंने एक मजमूम काम शुरू किया है, जिसका ट्रेंड अगर हम देखें तो 2020 में इसमें बहुत तेजी हमें नजर आती है, जबकि 2019 में ये स्टार्ट होता है और 5 अगस्त के बाद से ये स्टार्ट होता है। वो है कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम, और वो किस बुनियाद पे किया जाता है? नाम निहाद जाली कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस के नाम पे किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में जाया जाता है, वहां पे जो यूथ होती है उसे ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है और उसे शहीद किया जाता है, उसे कत्ल किया जाता है। और इस वक्त तक अगर हम तादाद के हवाले से देखें तो 2019 से लेकर 5 अगस्त 2019 से लेकर और जुलाई तक अगर हम तादाद देखें तो ये तकरीबन 100 से ज्यादा तादाद बनती है, क्योंकि वहां पे मीडिया नहीं जा सकता, इंफॉर्मेशन का फ्लो बाहर नहीं आ सकता, किसी किस्म का इंटरनेट जो है उसकी एक्सेस इतनी आम नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड है। इसलिए जो डेटा है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तादाद में, जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को इन तलाशी और मासरे की जो कार्रवाइयां हैं इसमें शहीद किया गया है। और इसके साथ साथ एक और ट्रेंड जो पहले हुआ करता था 90s में, इन्होंने दोबारा उसको शुरू किया है, और वो है घरों को बारूदी मवाद से उड़ाने का ट्रेंड, उसे शुरू किया गया है। और उसके बाद पैलेट गन्स का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, खवातीन को जख्मी किया गया है, बच्चों को शहीद किया गया है। अब ये जो ट्रेंड है जिसमें नौजवानों को शहीद किया गया, थोड़े से मैं आपको डेट वाइज बताता हूं और किन किन इलाकों में इस वक्त जो जारी है, ताकि जो मैं बात कर रहा हूं उसकी एक तस्दीक भी मिल सके कि किस तरह से ये इसी अरसे में हिंदुस्तानी फौज की बर्बरियत कर रही है और इसके पीछे क्या मकासद हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये किया जा रहा है और खास तौर पे जो यूथ है उसी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट होता है, हमेशा से हम देख रहे होते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी और वाक़े के हवाले से बहुत आवाज बुलंद करती है, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से जब बात आती है, चाहे वो यूथ का कत्ल हो, चाहे वो खवातीन का कत्ल हो, चाहे वो छोटी बच्ची आसफा के साथ ज्यादती का मामला हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश रहती है। 14 जुलाई जी की डेट के बारे में कहा जाता है कि जी इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉर्डन, इनके फेक ऑपरेशन जारी हैं। जिन इलाकों में पिछले कुछ अरसे में कार्रवाइयां हुई हैं, पहले उन डिस्ट्रिक्ट का आपको बता देते हैं। वैली के अंदर और कश्मीर के अंदर जनाब पुलवामा, बांदीपुरा है, इस्लामाबाद है, कुलगाम है, बेजबिहाड़ा है, बारामूला है, श्रीनगर है, कुपवाड़ा है, हिंदवाड़ा है, राजौरी है और किश्तवाड़ है, और इसके अलावा और इलाके भी हैं। 12 जुलाई की डेट का बताया गया है कि जी 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया बारामूला में। 11 जुलाई को कुपवाड़ा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है। इसी तरीके से 7 जुलाई को एक कश्मीरी नौजवान को पुलवामा में शहीद किया गया, और 4 जुलाई को 2 कश्मीरी नौजवानों को कुलगाम में शहीद किया गया। 2 जुलाई को एक कश्मीरी नौजवान को श्रीनगर में शहीद किया गया, और फिर 11 जून को एक बड़ा वाकया होता है और वहां पे 9 कश्मीरी नौजवानों को शुपैया में शहीद किया गया है। अगर आप ये देखें तो एक तसलसल बना आता है और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसको हम बेनकाब करने की कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन में। आज हमें इस पर बात करने के लिए सीनियर हुर्रियत रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल हमीद लोन साहब ने। लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। लोन साहब, टू स्टार्ट विद, यही जो कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है, बुनियादी तौर पर मकासद क्या नजर आते हैं? कि टारगेट तो ये बाकियों को भी कर रहे हैं, लेकिन मजमूम तरीके से और एक बड़ी मंसूबाबंदी के साथ नौजवानों को ही टारगेट किया जा रहा है। वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान दरअसल इसराइली तर्ज पे कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ों से मुमासलत रखता है। ये जिस तरह से इसराइल डेमोग्राफिक चेंजेस चाहता है, वहाँ पर लैंड पे कब्जा करता है और उसके बाद पैलेट यूज़ करता है,
اور نوجوانوں کو خاص کر جو کم عمر بچے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہندوستان کی جو فضائی ریاست ہے وہ سمجھتی ہے کہ بزرگ طاقت میں کشمیریوں کو دباؤں, ذہنی طور پہ ان کو دباؤں, ان کو زبردستی اپنا اس تحریک آزادی سے دستبردار کراؤں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس میں کم عمر بچوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ٹارگٹ رہی ہے اور یہ اسرائیلی طرز پہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں 1,07,000 بچے یتیم ہیں جو ذہنی پریشان بھی ہے, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اس وقت ان کی ایجوکیشن بھی متاثر ہے, ہیلتھ بھی متاثر ہے. اچھا 5 اگست کے بعد 13,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان میں زیادہ تر کم عمر بچوں کی تعداد ہے جن کو گرفتار کر کے ہندوستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا, حکومت خانوں کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, اور اس کے بعد نوجوانوں کے اندر ڈرگز سپلائی کرنا, خالصتان تحریک کی طرح کشمیر کے اندر بھی نوجوانوں کے اندر ڈرگز سپلائی کر کے ان کو بالکل ہندوستانی ایجنسیز, ان کی جو فورسز ہیں وہ ڈرگز جو ہے دے رہی ہے نوجوانوں کو یونیورسٹیز کالجز کے اندر. بلکہ شمالی کشمیر میں ایک وہ گولڈ میڈلسٹ ہے, چیمپئن ہے, خاتون ہے, لڑکی ہے, اس نے آواز اٹھائی ہے, اس کے بھائی کو ڈرگز دی گئی ہے. جب اس نے آواز اٹھائی اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا, بھارتی فورسز کا ایک میجر آیا, اس کو تھریٹ کیا, اس کے بعد اس کو ہاسپٹل تک جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح سے وہاں پر کم عمر بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, پیلٹ یوز کر کے ان کی بینائی چھینی جاتی ہے. تو یہ طرز عمل جو ہے ہندوستان اپنا رہا ہے, اور جہاں بین الاقوامی برادری کی جو خاموشی ہے وہ لمحہ فکریہ ہے, خاموشی اقوام متحدہ کی لمحہ فکریہ ہے, جہاں خود وہ ضامن ہے اس چیز کا. تاہم کشمیر کے اندر جو نوجوانوں, جو بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے, مظالم ڈھائے جاتے ہیں. آپ ڈیموگرافک چینجز کی بات کر رہے ہیں, جس جگہ پہ مور دین 90% مسلمان ہوں, کشمیری ہوں, یوتھ ہو, وہاں پہ اس طرح سے 100 کی تعداد میں شہید کر کے ڈیموگرافک چینجز کا جو مقصد ہے اس کا حصول تو نہیں ہے. یہ کہیں خوف پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا ہندوستان کی عوام کو یہ دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب کہ یہ ٹیررسٹ تھے, ان کو ہم نے مار دیا اور ہم جو ہے وہ فاتح قرار پائے. تو یہ کیا لوکل کنزمپشن کے لیے, جیسے مودی کا ایجنڈا ہے, فیشسٹ ایجنڈا ہے کہ آپ دکھا کر اس کے بعد پھر خود کو فاتح اور خود جو ہے وہ 36-37 انچ کا جو سینہ ہے اس کو جو ہے وہ ڈرم بیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. تو ہاؤ یو سی, اس کے پیچھے مقاصد کیا نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ایک واقعہ تو سمجھ آتی ہے, یہ بدستور واقعات کا ایک تسلسل ہے. دراصل ہندوستان روز اول سے ہی کشمیریوں کے قتل غارت گری میں جو ہے ملوث رہا ہے, اور جہاں آج نسل کشی جاری ہے اور نوجوان اس کا ٹارگٹ جو ہے بنائے جا رہے ہیں, یہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں نوجوانوں, بچوں کو قتل کر کے کشمیر کو فتح کروں. یہ اس کی غلط فہمی ہے, کیونکہ چوتھی جو ہماری جنریشن ہے اس کے اندر یہ منتقل ہو گئی ہے. ابھی وہاں آپ دیکھیں 365 دن سال کے ہیں, اور اس میں 60 سے زیادہ دن نہیں ہوتے کہ سکول جب کھلے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کالجز باقی بند پڑا ہوتا ہے. یہ ہندوستان کو خوف ہے, چونکہ یہ نوجوانوں کی تحریک ہے, جہاں وہ دنیا کو گمراہ کرتا تھا کہ یہ ٹیررزم ہے, یہ اس طرح ہے, لیکن جہاں دنیا نے اس کو بتایا یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, وہاں کے لوگ, وہاں کے نوجوان جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں, اور ہندوستان غلط فہمی میں ہے کہ میں ان کو دبا کر سرنڈر کراؤں. وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, کوئی جو ہے نا وہ اس میں کبھی بھی کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, وہ اسے دینا ہوگا. وہیں کشمیریوں کے حوصلے بھی بلند ہیں, ہم کسی بھی صورت میں مروب نہیں ہو سکتے, ہم کسی بھی صورت سرنڈر نہیں کر سکتے, نہ ہندوستان کے سامنے جھک سکتے ہیں. مسئلہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کی بین الاقوامی برادری بارہا یہ کہہ چکی ہے, سیکورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے ہیں دنیا کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے رپورٹ. لون صاحب ایک اور بات بتائیں, آپ کے پاس بھی انفارمیشن اس حوالے سے آتی ہوگی, جتنے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے, کیا ان نوجوانوں میں سے کسی کا تعلق بھی کسی حریت تنظیم سے تھا, یا یہ عام نوجوان جیسے ہمارے گلی محلے کے بچے ہوتے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھتے ہوئے بچے ہوتے ہیں, یہ وہ بچے تھے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ان کا تعلق کسی حریت پسند تنظیم سے نہیں تھا, یہ ایک پرامن طریقے سے رہ رہے تھے اور کشمیر کے مسئلے کو سمجھ کے رہ رہے تھے. دیکھیں پوری کشمیری قوم جو ہے, جو عوام ہے, وہ ساری حریت پسند ہے, کسی تنظیم سے ان کا تعلق نہیں ہے. جس طرح سے پہلے میں نے گزارش کی, نوجوانوں کی موومنٹ ہے, یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہندوستان ہر ایک کو ٹارگٹ بنا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں خواتین اس میں زیادہ ٹارگٹ بنائی جاتی ہے, ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بچوں کو زیادہ تر نشانہ بنایا جاتا ہے.
تو ہندوستان اس طرز عمل پہ وہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتا ہے، ہمارے لوگوں کو مار کر اپنے جو غیر ریاستی لوگ ہیں اسے ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے کر ٹاؤن شپس کی بات کرتا ہے، کالونیز کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد RSS کے لوگوں کو لا کر، جہاں کل بھی اگر آپ دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے انہیں لا کر اپنا مقبوضہ کشمیر ڈومیسائل کی بیس کے اوپر، بالکل ڈومیسائل کی بیس پر، تو اسی طرح سے وہ وہاں پر اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تاہم کشمیری جو قوم ہے وہ کسی بھی صورت ہندوستان کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی. ہم اپنے رائٹ سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں جہاں ماورائے عدالت قتل یہ روز کا معمول ہے، آئے روز شبانہ چھاپے، گھروں کے اندر تشدد کرنا، خواتین اور بچوں کو زیادہ تر. ہندوستان کی 9 سے 10 لاکھ افواج جو وہاں ہمارے حقوق سلب کر رہی ہیں، بے لگام گھوڑوں کی طرف دوڑ رہی ہیں، یہ دنیا کے لیے لمحہ فکری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں رائٹس کی بات ہوتی ہے، جہاں جسٹس کی بات ہوتی ہے، وہیں کشمیر میں ان لوگوں کو، ان مہذب ممالک کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا. تاہم ہم کسی بھی صورت اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمارا نوجوان جو اس وقت سڑکوں پہ ہے ہلالی پرچم لے کے، چونکہ ہندوستان کسی بھی صورت کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو نہیں نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا رشتہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. لہذا ہندوستان جتنے بھی مظالم ڈالے ہمیں پاکستان سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ ایک گھر میں کسی نوجوان کو اگر شہید کیا جاتا ہے، کسی کے بھائی کو شہید، کسی کے بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے کسی قسم کا، تو ایک نیچرل کام ہے کہ الٹیمیٹلی نہ عدالتیں سن رہی ہیں، کوئی بھی کورٹ جو ہے جہاں پہ کیس لے کے جائے. آج تک کتنے انڈین آرمی کے آفیسرز کو سزا ہوئی ہے؟ کسی کو سزا نہیں ہوئی. میرا خیال میں نے تو ہسٹری یہی پڑھی ہے کہ آج تک جتنے بھی قوانین کے یہ جو عدالت سے ماورا قتل کرتے ہیں اس کے اوپر جو بھی کورٹ میں گیا ہے اسے کبھی بھی انصاف نہیں ملا. کوئی اور بھی ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. اس پہ اگر ریئیکشن آئے گا تو وہ تو نیچرل ہوگا. اگر کوئی برہان مظفر وانی یا پھر اس کے ساتھ باقی جو نوجوان ہیں وہ جب ریئیکٹ کریں گے، جب ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو پھر تو یہ نیچرل ہوگا. پھر تو یہ نہیں کہہ سکتے کسی طرح سے انفلٹریشن ہوئی ہے، یہ تو انڈیجنس ہوگا اور پھر یہ بڑھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو عسکریت پسندی کی طرف مزید دھکیل رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ پھر ریئیکٹ کریں، جب انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے؟ ہندوستان کی جو 9 سے 10 لاکھ افواج ہیں ان کو کالے قوانین کے تحت وہاں تحفظ حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی کیل کر سکتے ہیں، کسی پراپرٹی کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، ہماری گاڑیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے جو اپنا وہاں املاک ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے، اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو گولی مار سکتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جب لوگ باہر نکل آتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، جمع غفیر لوگوں کا ہوتا ہے، اس کو دبانے کے لیے پھر ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں جدید ہتھیاروں سے. وہ نہتے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہاں جو بھی کلنگز ہوتی ہے، جن کو فیک انکاؤنٹرز میں شہید کیا جاتا ہے، بعد میں ان کی جو لاشیں ہیں ان کو دور دراز علاقوں میں لے جا کر فوج اور ان کی ایجنسیز اپنی کسٹڈی میں لے کر دفن کرتی ہے کہ لوگ جمع نہ ہو. خوف ہے ان کو، بخلاہٹ کا شکار ہیں، اور اسی بخلاہٹ کے اس نتیجے میں پھر یہ لوگوں پہ مزید جو ہے تشدد کرتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں. تاہم ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں ان کو دباؤں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. جتنا بھی وہ تحریک آزادی کو دبائے وہ ابھرتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کل جو 13 جولائی یوم شہدائی کشمیر تھا، پوری ریاست جموں کشمیر کو انہوں نے لاک ڈاؤن کے بعد کرفیو میں تبدیل کیا. انٹرنیٹ وہاں معطل تھا. اس چیز سے مودی انتظامیہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ جب اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، جب اس کے ساتھ عوام نہیں ہے، وہ دنیا کو کب تک گمراہ کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ہندوستان کو کب تک دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو اس کی 9 سے 10 لاکھ افواج وہاں پر جو دن میں لاکھوں ڈالرز کی تعداد میں ان پہ جو خرچات ہوتے ہیں، اگر وہ ہندوستان کے ان غریبوں پہ دے دیں جو 40 کروڑ سے زائد ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جن کو ہیلتھ ایشوز ہیں، جن کو وہاں جن کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، جن کو گھر نہیں ہے، ان پہ وہ پیسے خرچ کرتا، ہندوستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا. مگر نہیں، مودی سمجھتا ہے کہ میں کشمیر کے اندر اپنی فورسز لے کر کشمیریوں کو دباؤں اور اس کے بعد اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کروں جہاں وہ کبھی سینسر نہیں رہا ہے. نیپال کی صورتحال دیکھیں، بھوٹان میں دیکھیں، چائنا کے ساتھ اس کا جو کانفلکٹ ہے، پاکستان کے اندر جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کر رہا ہے، یہاں پر کچھ چند ایسے عناصر کو وہ اکسا رہا ہے.
یہ سمجھتا ہے کہ میں کشمیر اور پاکستان کو اس سے دستبردار کراؤں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہم کسی بھی ہندوستان کے دھوکے میں نہیں آنے والے ہیں. ہم کسی بھی صورت ہندوستان کے جو تسلط کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے جابرانہ قبضے کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم اپنے تشخص اور شناخت کو کسی صورت ختم نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی شہری کو ہم نہ وہاں جگہ دیں گے، نہ زمین دیں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے. مکمل بائیکاٹ ہوگا. یہ کشمیریوں کا عہد ہے. اور انشاءاللہ عزیز ہندوستان کی جو 9 سے 10 لاکھ افواج وہ ضرور مقبوضہ کشمیر سے باہر ہوں گی، ان کا انقلاب وجود میں آئے گا اور ہم آزاد ہوں گے. ٹھیک. لون صاحب بتائیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اس معاملے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک نوجوان جسے شہید کیا گیا، جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، جس کا کبھی ٹرائل نہیں کیا گیا، جس کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہیں ہے، جسے اشتہاری نہیں قرار دیا گیا، جو کبھی فرار نہیں ہوا کسی جگہ سے، وہ ایک جگہ کا رہنے والا ہے، اس کا گھر ہے وہاں پہ، اور کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی الزام بھی اس حوالے سے نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، دن دہاڑے کیا کہتے ہیں وہ روشنی میں قتل کر دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کیا ہم اس کو جگانے میں کامیاب نہیں ہو پائے؟ ہماری طرف سے کسی قسم کی ایفرٹس میں کوئی کمی ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اپنے مقاصد ہیں، اکنامک ٹائز، بینیفٹس ہیں؟ کہاں آپ کو گیپ لگ رہا ہے؟ کتنے نوجوان شہید ہو گئے؟ 150 سے زائد نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے خاموشی ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا کوئی اجلاس اس کے اوپر نہیں ہوا کہ کیوں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کوئی باس پرس نہیں ہو رہی بھارت کی. ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں وہ بھی سارے کرپٹ ہیں. جب بھی آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں سالہ سال وہ جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، اس پہ کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کو انصاف فراہم کرنے والا نہیں ہوتا ہے. وہاں پر وہ وکیل بھی خود ہے، منصب بھی خود ہے. پچھلے دنوں 3 نوجوانوں کو جو 14 سال کے بعد جیل سے واپس آئے وہ بے گناہ ثابت ہوئے. دہلی بم کانڈ میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آخر پہ کہا گیا کہ یہ اس میں ملوث نہیں تھے. 14 سال ان کی زندگی. کیا قصور ہے؟ افضل گورو کو آپ دیکھیں، ان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ملوث نہیں ہے، تاہم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم اس کو پھانسی دے رہی ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اسی طرح سے بہت سارے ایسے نوجوان جو ہندوستان کے عقوبت خانوں میں ہیں، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، اسی طرح سے اٹھا کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے عالمی اداروں کا، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے بڑا مایوس کن ہے. جہاں اسے چاہیے تھا کہ آج کی ڈیٹ میں وہ کشمیریوں کو انصاف فراہم کرتے. خود ضامن ہے اقوام متحدہ 49 میں ہمارے حق ارادت کو اس نے تسلیم کیا ہے. گراں قراردادیں موجود ہیں، اور آج تک بین الاقوامی برادری ہندوستان کو اس حوالے سے کوئی عملی طور پہ اس چیز کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا. اگرچہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، رپورٹس آئی ہیں، تاہم عملی کردار سامنے نہیں آیا جہاں ہمارے نوجوانوں کو انصاف ملتا ہے، جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کو کل کیا گیا ہے، جو لاپتہ ہے. 8,000 سے زائد لوگوں کی تعداد ہے، وہ لاپتہ ہیں. کوئی جو ہے نا وائر اباؤٹس نہیں ان کے. اور اسی طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ ڈاگ، یا جو دوسرے چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کے، اسٹیٹمنٹس تک تو ٹھیک ہے، ہم عملی طور پہ آج تک وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ہمیں توقعات تھی ان پہ. تاہم ہم پر امید ہیں. ہماری تحریک آزادی جو حق پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. اور دنیا کو آگے آنا ہوگا، خاص کر اقوام متحدہ کو، جس کی آج جو اقوام متحدہ کا جو کردار ہے سوالیہ نشان ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ اگر وہ آج آگے نہیں آتا، جو لیگ آف نیشن کا حال ہوا تھا وہ اس اقوام متحدہ کا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ OIC کیا کر سکتا ہے؟ 57 ممالک پہ مشتمل OIC، 1.25 ارب کی مسلم آبادی. اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ اور خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ 8,000 کے قریب جو ہے وہ تعداد کووڈ-19 کے پیشنٹس کی جو ہے ویلی کے اندر ہے، اور 2 یا 3 ہزار جو ہے وہ جموں کے اندر ہے. لیکن سب سے زیادہ فیسلٹی جموں میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر OIC کی طرف سے کوئی خاص طور پہ بیان نہیں آیا. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی تو ٹھیک ہے سعد موری کا اظہار کر رہی ہے، اب جو اتنی کلنگز ہو رہی ہیں نوجوانوں کی خاص طور پہ جیسے ہم نے، اور خاص طور پہ سرچ اینڈ کارڈن کے نام پہ آپریشنز جو فیک آپریشنز کی جا رہے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ 5 اگست کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ڈبل لاک ڈاؤن میں ہے، اور خاص کر مسلم اکثریتی علاقے جو ہے وہ عذاب کا شکار ہیں. جہاں اپنے بات کی کہ وہاں ان کو کوئی فیسلٹیز میسر نہیں ہے. مطلب جو میڈیکل کا شعبہ ہے ان کو تشدد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو ہیرو سمجھے جاتے تھے. ڈاکٹرز کو، نرسز کو تشدد کیا جا رہا ہے. لوگوں کو اسی طرح سے گھروں کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرف رکھا گیا ہے. کوئی فیسلٹی ان کو میسر نہیں ہے. انٹرنیٹ 2 GB معطل ہے وہاں پر.
کوئی جانکاری نہیں ہے آج کے اس زمانے میں جہاں اس کووڈ-19 کے حوالے سے لوگ جانکاری حاصل کر سکتے تھے وہ بھی میسر نہیں ہے. اسی طرح سے جموں میں اگر وہ اس طرح کی فیسلٹیز فراہم کر رہا ہے تاہم مسلم اکثریت علاقوں میں کوئی فیسلٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. وہیں ہم نے حکومت پاکستان نے, جہاں پاکستان ہمارا وکیل ہے, محسن ہے اور ایک اہم فریق بھی ہے, 5 اگست کے بعد بڑی کاوشیں ہوئی ہیں پاکستان کی جو قابل تحسین ہے. خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں انوالو کیا, اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, سیکورٹی کونسل کا 2 دفعہ اجلاس ہوا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کئی مرتبہ کہنا میں ثالثی کروں یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے. تاہم آج کی ڈیٹ میں ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جارحانہ انداز میں کام کرنا ہوگا. اس کے لیے فورن آفس ایک ٹیم تشکیل دے شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں, جو ویل ورسڈ لوگ ہو, جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہوں, پارلیمنٹیرینز ہو, آزاد کشمیر سے ہم پولیٹیکل لیڈرز لے سکتے ہیں یا جو کشمیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, حریت جو ہمارے یہاں نمائندے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے پاس جا کر ان کو سمجھا سکتے ہیں, وہ اس ٹیم میں شامل ہو اور ہر جگہ وہ جائے, لابی کرے, خاص کر امریکہ کے اندر, یورپی یونین کے اندر, برطانیہ کے اندر, اور OIC کو بھی انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہیں ڈائسپورا ہمارا کام زبردست کر سکتا ہے, جہاں آج بھی وہ وہاں کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں راجہ نجاب الحسین صاحب یا علی رضا سعید صاحب, ایسے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں جو بالکل, فہیم کیانی صاحب جو بالکل قابل تحسین ہے ان کا کام, ان سے ہم کام لے سکتے ہیں, ان کو فیسلٹیٹ کریں اور انشاءاللہ ہم ضرور ہندوستان کو پریشرائز کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. وہیں کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں, وہ وہاں پر جس طرح سے سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں وہ یہی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اس موقع پہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر دنیا کو آشکار کرنا ہوگا ان مظالم سے, ان جبر و زیادتیوں سے, اور ضرور ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عبدالحمید لون صاحب, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کشمیری یوتھ کے ساتھ جو ہے اس وقت کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. ناظرین, اگر اس کو دیکھا جائے تو جیسے میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ جس کشمیری یوتھ کو قتل کیا جا رہا ہے, جنہیں شہید کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, کوئی ان کا ٹرائل نہیں ہوا, اس کے باوجود جو ہے وہ گھروں میں گھستے ہیں, رات کو دن کو جب چاہیں وتھ فل فورس گھستے ہیں اور کچھ نوجوانوں کو قتل کر کے شہید کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اس سے وہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بڑا ان کا زبردست قسم کا ان کے پاس ایک مسل پاور ہے کہ جو نہتے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, ان کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے, جبکہ کسی کشمیری نوجوان سے کوئی گرنیڈ تک آج تک برآمد نہیں ہوا, کوئی گند برآمد نہیں ہوئی. جب وہ عدم تشدد کے ساتھ رہ رہے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں وادی کے اندر, اس پر ان پہ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جب خاموش تماشائی بن کے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی تو اس کا ریئیکشن پھر انڈیجنس ہوگا اور ریئیکشن پھر آئے گا. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یا کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کی 1984 کی ریزولوشن کے مطابق یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی اوپریسر ہو, اس اوپریسر کی آپریشن ختم کرنے کے لیے اگر لوکلز یا اس جگہ پر رہنے والے لوگ جو ہے وہ تشدد کا سہارا لیتے ہیں, عسکریت پسندی کا سہارا لیتے ہیں, پھر ان کا وہ پورا رائٹ بن جاتا ہے. تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہا تو پھر اس کا ریئیکشن جو ہے بہت نیچرل ہے آنا. پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.